बाइबल बार्ड सबक 88। बाइबल का नदामत मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार्ड है। एक बार्ड एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास ज़ुबानी रवायत से वाबस्ता रवायती इबारतों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबक। ये वो जगह है जहाँ हम आज हैं, जो अक्सर गिरजाघरों में नहीं कहा जाता है। वो ये है कि खुदा को इस पर अफसोस है जो इंसानियत के साथ इसकी तारीख में हुआ है। ये कैसा हो सकता है कि वो खुदा जिसके पास तमाम ताकत है, वो खुदा जो तमाम इल्म रखता है, नदामत महसूस करे। कुछ मंजम माहिर अलिहात का ख्याल है कि खुदा की मुखालफत नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी कुदरत और इसका इल्म मुतल्लिक है। फिर भी बाइबल बराह रास्त मतनी सबूत फ्राहम करती है कि हमारे ज़माने में यह दावा दुरुस्त है नहीं है। इस मौजूदा दौर में इंसानों की तरफ से खुदा की कामयाबी के साथ मुखालफत की जा सकती है क्योंकि वो इसे रद्द कर सकते हैं और इसकी मर्जी पर अमल नहीं कर सकते। शैतान भी इस वक्त खुदा की मुखालफत कर सकता है और इसे ऐसे तरीकों से काम कर सकता है जो खुदा के मकसद और मंसूबे को ख़राब कर दें। भलाकर वो तमाम लोग जो बाइबल के खुदा को मुस्तरद करते हैं और इसकी मुखालफत करते हैं नाकाम हो जाएंगे और इनका फैसला किया जाएगा। यहाँ कलाम पाक में चंद मकामात हैं जो खुदा के पछतावे पर बहस करते हैं। पैदाइश 6 बाब उसकी 6 और 7 आयत। खुदा का बड़ा अफसोस। रब को अफसोस हुआ कि इसने ज़मीन पर इंसानों को बनाया है और इसका दिल बहुत परेशान था। तो रब ने कहा, मैं ज़मीन के चेहरे से इस नस्ल इंसान को मिटा डालूंगा जो मैंने पैदा की है और इनके साथ जानवरों, परिंदों और ज़मीन पर चलने वाली मखलूक़ात को भी मिटा दूंगा क्योंकि मुझे अफसोस है कि मैंने इन्हें बनाया है। तबसरा। बाइबल बोर्ड इस बात पर मुत्तफिक है कि खुदा कादिर मुतलक है और ये कि खुदा पर हर चीज़ को मानता है और जानता है। लेकिन बाइबल बोर्ड ने नोट किया है कि खुदा के एहसासात हैं। खुदा के एहसासात इंसानों के दरमियान ज़मीन पर हालात और वाक़यात पर लम्हा पर बालम्हा इसका जज्बाती रद्द-ए-अमल है। खुदा ने नस्ल इंसानी की तख्लीक पर अफसोस क्यों किया? जवाब में दिया गया है। पैदाइश 6 बाब 5 आयत पिछली आयत बयान करती है, खुदावन ने देखा कि नस्ल इंसानी की शरारत ज़मीन पर कितनी बड़ी हो गई है और ये कि इंसानी दिल के ख्यालात का हर जगह हर वक्त सिर्फ बुरा ही रहता है। जब खुदा की पाकीज़ा, मेहरबान और अच्छी फितरत इंसानियत की शरारतों से वास्ता पड़ती है तो खुदा का जज्बाती रद्द-ए-अमल दुख और अफसोस होता है। इंसानियत के बारे में खुदा के एहसासात इस बात से इनकार नहीं करते कि अब्दी माजी में खुदा ने इन मसाइल को तर्क कर दिया जो नागरेज तौर पर तख्लीक की तरफ से आएंगे और हिकमत के ज़रिए पैदा होने वाली तमाम मुश्किलात पर काबू पाने का ज़रिया फ्राहम किया गया था, बशमूल इंसानियत की तरफ से बदी को गले लगाना और ये हकीकत कि खुदा की रास्तबाजी और इंसाफ उससे बुराई और सज़ा के साथ बुराई के खिलाफ कार्रवाई करने का तकाजा करते हैं। यहाँ इस मवाद का एक नमूना है जहाँ खुदा के अब्दी मंसूबे का जिक्र किया गया है। इफ्सियों 4 बाब उसकी पहली से 5वीं आयत। क्योंकि उसने हमें दुनिया की तख्लीक से पहले उसमें चुन लिया ताकि उसकी नज़र में पाक और बेऐब हों। मोहब्बत में इसने हमें यीशु मसीह के ज़रिए गोद लेने के लिए यीशु से मुकर्रर
کیا تھا اپنی رضا اور مرضی کے مطابق۔ دوسرا تموتیس 9 باب اس کی پہلی سے 10 آیت۔ اس نے ہمیں بچایا اور ہمیں ایک مقدس زندگی کے طرف بلایا۔ ہم نے کسی بھی کام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مقصد اور فضل کی وجہ سے۔ یہ فضل وقت کے آغاز سے پہلے مسیح یسوع میں ہمیں دیا گیا تھا۔ دوسرے صحیفے اس کی مجموعی تخلیق کی کام میں شامل ہونے کے طور پر انسانیت کی برائی سے محبت کے لیے فیصلہ کرنے کے خدا کے منصوبے پر بحث کرتے ہیں۔ رومیو 22 باب اس کی 9 آیت۔ کیا ہوگا اگر خدا اگرچہ اپنے غضب کو ظاہر کرنے اور اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کا انتخاب کرتا ہے، بڑے صبر کے ساتھ اپنے غضب کی چیزوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے؟ ہم ان نصوص سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے انسانیت برائیوں کی سزا اور ساتھ ہی انسانوں کے ایک گروہ پر اس کی رحمت برائی سے پاک اور بے عیب ہونا دونوں ہی اس کے خود مختار منصفانہ سمجھتے ہیں، کیونکہ تمام انسان برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن صرف کچھ ہی نجات پاتے ہیں۔ کچھ بدکاروں کو معاف نہیں کیا جاتا اور انہیں ابدی سزا دی جاتی ہے، جبکہ دوسروں کو معاف کر کے ابدی زندگی دی جاتی ہے۔ بائبل کے اثاثے کے اس منصوبے کے بارے میں خدا کی سوچ درست ہے، اور یہ کہ انسانیت خدا کے لیے حکمت یا حکمت کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ بحث۔ بائبل بورڈ کے لیے بائبل کا متن واضح طور پر کہتا ہے کہ خدا نے انسانیت کو پیدا کرنے پر ندامت محسوس کی، لیکن اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا کیونکہ خدا کو اچانک احساس ہوتا ہے۔ اس نے غلطی کی، انسانوں کے ساتھ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ خدا کا ندامت ہے کہ اس لمحے میں اس کا احساس اس کی پیشگی علم کے باوجود کہ یہ صورتحال ہو گئی۔ اس صورتحال کی مثال کے طور پر جنگ میں شامل ایک جنرل پر غور کریں۔ حکمت عملی کے طور پر وہ سپاہیوں کو فرنٹ لائن پر بھیجتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کچھ مارے جائیں گے، لیکن جب وہ خود لڑائی کے بعد فرنٹ لائن پر جاتا ہے اور مرنے والوں کو دیکھتا ہے اور زخمیوں کے چیخیں سنتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے، حالانکہ اس کا فوجی فیصلہ درست تھا۔ انسانی قیمت کا سامنا کرتے ہوئے اسے ندامت اور افسوس ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے دوسرے صحیفائی لمحات ہیں جب خدا نے ندامت محسوس کی۔ پہلا سیموئیل اس کا 11 باب اس کی 15 آیت۔ خدا کو ساؤل کے بادشاہ بنانے پر افسوس ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ بنا دیا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پھر گیا اور نہیں ہوا، میری ہدایت پر عمل کیا۔ تبصرہ۔ اس افسوس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ قدیم اسرائیل کی قوم پر حکومت کی جا رہی ہے براہ راست خدا کی طرف سے اپنی نبی سموئیل کے ذریعے، جو قوم کو خدا کی ہدایت فراہم کرتا ہے، پھر بھی قوم دوسری قوموں کی طرح بننا چاہتی ہے، ایک انسانی بادشاہ کی درخواست کرتی ہے۔ خدا نے ان کی خواہش کو تسلیم کر لیا اور سیموئیل نے ساؤل کو اسرائیل کے لیے بادشاہ کے طور پر مسیح کیا، لیکن ساؤل خدا کو چھوڑ کر اپنے طور پر فیصلہ کرتا ہے۔ اس لمحے خدا نے اسے بادشاہ بنانے پر افسوس کیا۔ خدا کے پچھتاوے کا سب سے زیادہ اثر انگیز استعمال متن میں ہوتا ہے، جہاں اس عبرانیوں لفظ زیرو نچام کا ترجمہ ہوتا ہے، جس کا مطلب ذہن کو بدلنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یونس کی کتاب میں نبی کو کہا گیا ہے کہ وہ قدیم شہر نینوا میں جائے تاکہ اس کی آنے والی تباہی کا اعلان کرے۔ شہر کی ریاست بادشاہ سے لے کر غلاموں تک اس پیغام پر یقین رکھتے ہیں۔ یوحنا 10 باب اس کی 3 آیت۔ خدا نینوا کو تباہ کرنے سے باز آتا ہے۔ جب خدا نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا اور کیسے وہ اپنی بری راہوں سے باز آئے،
تو اس نے ان پر اس تباہی کو نہیں لایا جس کی اس نے دھمکی دی تھی۔ یہ بھی ایک سے زیادہ بار قوم اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ خروج 14 باب 32 آیت میں خدا نے اسرائیل کو ان کے اعتقادی کی وجہ سے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن متن بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ جب خداوند نے توبہ کی اور اپنے لوگوں پر وہ آفت نہیں لائی جس کی اس نے دھمکی دی تھی۔ خلاصہ، انسانی تاریخ کے دوران بائبل اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خدا انسانی فیصلوں کے لیے دکھ اور افسوس محسوس کرتا ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہیں۔ خدا بھی اپنا ذہن بدل سکتا ہے ایک عمل کی وجہ سے، اور منصوبے انسانی استدلال سے کہیں زیادہ حکمت اور طاقت کی سطح پر موجود ہیں، لیکن انسانوں کے برعکس خدا ایسا نہیں ہو سکتا جو وہ نہیں ہے۔ وہ برائی کرنے کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ اسے اخلاقی طور پر اچھا ہونا چاہیے اور اخلاقی طور پر اسے برائی سے نفرت کرنی چاہیے۔ وہ کسی مختلف شخصیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ دکھاوا نہیں کرتا، لیکن بائبل کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں انسانی ایمان آتا ہے۔ خدا متن میں اعلانات یا بیانات کرتا ہے، یہ ماننا کہ بائبل کسے کہتی ہے کہ خدا ہے، اور جو کچھ بائبل انسانیت کے بارے میں کہتی ہے اسے قبول کرنا شریر اور چھٹکارا پانے والوں کے لیے کے درمیان تقسیم کی لکیر ہے۔ بائبل بورڈ نے بہت سی سادہ عبارتیں فراہم کی ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ خدا کون ہے۔ پوڈ کاسٹ کی اقساط بائبل بورڈ دوسرے سے بائبل بورڈ 14 دیکھیں۔ بائبل بورڈ نے بہت سی سادہ عبارتیں بھی فراہم کی ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کون ہے۔ دیکھیں بائبل بورڈ 16 بذریعہ بائبل بورڈ 19 دیگر موضوعات کے درمیان۔ ایسے عنوانات کو سننا جو محض متن فراہم کرتے ہیں جہاں بائبل خود وضاحت کرتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، بائبل کے موضوعات پر اس نقطہ نظر کی کلید ہے۔ نتیجہ، یہ بائبل بورڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر قرارات پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، کوئی کلفشار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ بائبل بورڈ پیش کرتا ہے جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بورڈ پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل کا ادب دراصل کیا بیان کرتا ہے اور جو نظریہ اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں، چاہے آپ بائبل کے بیانات سے متفق ہوں یا اختلاف۔ پیٹریون پر بائبل بورڈ پوڈ کاسٹ کی حمایت کریں۔ بائبل کی کم از کم $1 ہفتہ یا $5 ماہ کا پوڈ کاسٹ کے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ گو فنڈ می پر بھی دے سکتے ہیں۔ بائبل بورڈ خود کوئی تنخواہ نہیں لیتا اور وزارت کے حامیوں کے تحائف سے مالی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بائبل بورڈ US@gmail.com پر بائبل بورڈ کو کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔ کنکشنز مندرجہ ذیل کے طور پر بائبل بورڈ کے مواد کی پیروی اور اشتراک کرنے کے لیے پیشگی۔ شکریہ۔